बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर संगीन, तालीमी इदारों की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया। 11 अप्रैल तक बंद रखने का ऐलान कर दिया। बोर्ड के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। बैनुल सूबाई वुज़रा कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले किए गए। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा। NCOC के तहत होने वाली वुज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस में मुतफिका तौर पर लाहौर समेत पंजाब भर के 9 अजला में तालीमी इदारों को 11 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान कर दिया गया, जबकि बाकी 26 अजला में तालीमी इदारे 50% हाजिरी की पॉलिसी के तहत खुले रहेंगे। तालीमी इदारे मजीद 2 हफ्ते के लिए बंद करने पर वालिदैन और बच्चों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि स्कूल बंद होने से बच्चे दिन भर खेल कूद में वक्त जाया करते हैं। हम ना स्कूल बंद होने से बहुत हर्ज हो रहा पढ़ाई का, और प्लीज़ आप स्कूल खोल दें, हमने पढ़ाई करनी है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आपसे मासा के प्लीज़ स्कूल खोल दें, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमने 9 के पेपर देने हैं और हमारी स्टडी भी नहीं हुई। हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, हमारी 9 की क्लासेस बोर्ड के पेपर हो रहे हैं होने हैं, तो हमारी कोई तैयारी भी नहीं है, कोई सिलेबस मुकम्मल नहीं है। बराए मेहरबानी हमारे स्कूल खोल दें। बच्चों का मुसलसल नुकसान हो रहा है। जब से ये तलीमी सेशन शुरू हुआ है उससे कबल, बल्कि पिछला भी ख़त्म ही नहीं हुआ था तलीमी सेशन, तो स्कूल बंद कर दिए गए थे कोरोना की पहली लहर की वजह से। अब ये दूसरी और बार बार तीसरी दफ़ा स्कूल बंद। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और घरों में जो है ना सारे दिन जो है ना वारगर्दी करते रहते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर जो है ना अपनी नज़रसानी करें और बराए मेहरबानी की स्कूल खोल दे, क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा हरज हो रहे हैं। सर्विंग स्कूल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने तालीमी इदारों को मजीद बंद रखने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। सदर मियां रज़ाउर रहमान का कहना है कि तालीमी इदारे बंद करने से बच्चों का साल ज़ाया हो सकता है। हुकूमत हफ्ते में कम से कम 2 रोज बच्चों को स्कूल बुलाने की इजाज़त दे। एटलीस्ट बच्चों को 2 दिन स्कूल आने दें, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा रस्ट कंडीशन है वहाँ पे एटलीस्ट बच्चे को 1 दिन स्कूल के साथ लिंक्ड अप करेंगे तो उनकी एजुकेशन और उनके बाकी सारे मामला ठीक चलते रहेंगे। लेकिन वो उन्होंने इसके ऊपर भी कोई गौर नहीं किया और स्कूल्स को एकदम जो शट डाउन कर दिया है। तकरीबन आधी आबादी जो पंजाब की है 4-5 करोड़ लोगों के लिए, उनके लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती है। तालीमी इदारे बंद होने वाले अजला में लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा, गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात और फैसलाबाद शामिल हैं। तालीमी इदारे मजीद 2 हफ्ते बंद रखने के ऐलान से जहां तलबा का तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा है, वहीं निजी तालीमी इदारों ने हुकूमत से फैसले पर नज़र-ए-सानी का मुतालबा किया है। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। बुलेटिन में आगे बढ़ें। शुगर डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई, चीनी बहरान का खतरा, FIA छापों के खिलाफ शुगर डीलर्स की हड़ताल जारी है। करियाना शॉप्स मालिकान के पास 1 से 2 दिन का स्टॉक रह गया है। शुगर डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ, चीनी बहरान का खतरा, FIA छापों के खिलाफ शुगर डीलर्स की हड़ताल जारी है। करियाना शॉप मालिकान के पास 1 से 2 दिन का स्टॉक बाकी रह गया है। शुगर माफिया का रमजान मुबारक में सिटे के जरिए कीमतें मजीद बढ़ाने की साजिश का इंकशाफ हुआ है। शुगर माफिया में कौन कौन मुलव्विस है, रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवा दी गई। वजीर आजम ने FIA को कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफी भट्ट, बताइएगा इस रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? देखिए जी, इसमें ये बताया गया है कि बड़ा मालियाती फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का ये नेटवर्क है, और इसके मुताबिक मसनूई किल्लत और सिटेबाजी के जरिए चीनी की कीमत को मुसलसल बढ़ाया जा रहा है, और 1 साल के दौरान चीनी की जो मिल कीमत है उसे 70 से 90 रुपए तक बढ़ाया गया है, और माफिया ने 1 साल के दौरान 110 अरब रुपए कमाए। और इसको छुपाने के लिए, नजायज कमाई को छुपाने के लिए खुफिया और जाली अकाउंट्स भी बनवाए। जो रिपोर्ट भेजी गई है इसमें ये बताया गया है कि तरीन, शरीफ, अलायंस ग्रुप, अल मोइस, थल ग्रुप, हमजा ग्रुप जो है वो सिटेबाजी की पुष्ट पनाही पे शामिल है, और सिटेबाजी के जो अभी तक अरकान गिरफ्तार किए हैं उनसे 32 मोबाइल फोन्स और लैपटॉप के जरिए शवाहिद भी हासिल कर लिए गए हैं। और इस रिपोर्ट की रोशनी में वजीर आजम ने FIA को शुगर सिटा माफिया के जो सरकर्दा अरकान है उनकी अकाउंट्स की छानबीन का इख्तियार भी दिया है, और ये एहकाम छानबीन का इख्तियार भी दे दिया गया है। कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। कि हाई कोर्ट में जाती उम्रा अराजी केस में मरियम नवाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने मरियम नवाज की 12 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली।
عدالت نے مریم نواز کو 10-10 لاکھ کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد جاوید گورال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے مریم نواز کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کیسز کے دوران نیب پہلے ہی اراضی کا ریکارڈ حاصل کر چکا ہے۔ نیب نے اب مریم نواز کو 2 انکوائریز میں 26 مارچ کو طلب کیا ہے۔ مریم نواز کے اثاثوں سے متعلق تمام ریکارڈ نیب کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ خدشہ ہے کہ پیشی کے موقع پر نیب مریم نواز کو گرفتار کر لے گا۔ استدعا ہے کہ عدالت ضمانت قبل از گرفتاری منظور کرنے کا حکم دے۔ ایک ہی الزام پہ یہ چوتھا کال اپ نوٹس اور بارہا جو گرفتاری کی کوشش ہے، یہ بادی نظر میں جو ہے وہ بدنیتی ظاہر کرتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کی جو گرفتاری کی کوشش ہے اس کے محرکات جو ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں، قانونی نوعیت کے نہیں ہیں۔ سماعت کے بعد مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیاسی مقدمہ ہے۔ پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ جتنا انتقام ہونا تھا ہو چکا، جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا۔ میں نے انتقام سہ کر برداشت کر کے ان کو ایکسپوز کیا ہے۔ اب اگر عمران خان کی حکومت مشکل میں آئی ہے، اس کی کشتی ڈوب رہی ہے، نیب کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ عمران خان کی ڈوبتی کشتی کو بچائے۔ مریم نواز نے کہا کہ میں نے اس بار ان کے لیے آسان شکار نہیں بننا۔ پیپلز پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہے، ہماری اپنی ہے۔ کچھ کامن گولز ہیں جس میں ہم پی ڈی ایم میں اکٹھے ہیں۔ میں نے کسی کو پرسنلی انوائٹ نہیں کیا، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا۔ اگر عمران خان گھر نہ جا رہا ہوتا تو مریم نواز کو نیب بلانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہائی کورٹ میں 7 اپریل کو مریم نواز کی ضمانت منسوخ کی، جبکہ 12 اپریل کو مریم نواز کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت ہوگی۔ مریم نواز کے وکیل امجد پرویز سمیت دیگر اس کی درخواست ضمانت پر دلائل دیں گے۔ کیمرہ مین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ مریم نواز کی 26 مارچ کو نیب میں پیشی کا معاملہ۔ نیب نے کارکنوں کو ساتھ لانے کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ مریم نواز کو 26 مارچ کو 2 کیسز میں طلب کر رکھا ہے نیب کا موقف۔ مریم نواز نے کارکنان کے ساتھ پیش ہونے کا اعلان کیا ہے۔ یہ موقف پیش کیا گیا نیب کی جانب سے۔ مریم نواز نے دھمکی دی کہ وہ اکیلی پیش نہیں ہوں گی۔ مریم نواز کے بیان سے ظاہر ہے کہ وہ تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنا چاہتی ہیں، نیب کا ایسا کہنا ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی پیشی کی بات کی جائے، نیب میں ان کی طلبی ہے اور مسلم لیگ نون کے تمام رہنماؤں کو کارکنان کو نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن لانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ارکان اسمبلی 200 کارکنان کے ہمراہ 9:30 بجے مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن پہنچے۔ اس حوالے سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کارکنان کے ہمراہ نیب دفتر پہنچنے کا اعلان۔ نیب آفس کی سیکیورٹی رینجرز اور پولیس کے سپورٹ، کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے، سی سی پی او نے 2 ٹوک بتا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت دی جائے گی۔ ہم اپنی ڈپلائمنٹ کریں گے اور بہت ہیوی ڈپلائمنٹ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وی ول ناٹ الاؤ اینی بڈی کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے۔ اگر مریم نواز 26 مارچ کو ماڈل ٹاؤن سے نیب آفس جائیں گی۔ لیگی رہنماؤں کی ڈی سی لاہور سے ملاقات ہوئی۔ رانا مقبول، خواجہ عمران نذیر، غزالی سلیم بٹ نے پلان بتایا، ریلی کے لیے اجازت نہ لینے کا فیصلہ۔ ہم بالکل پرامن لوگ ہیں، کبھی پتہ نہیں ٹوٹا، ہم نے کبھی پی ٹی وی پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ لو۔ ہم پرامن ہیں، جائیں گے، کثیر تعداد میں جائیں گے اور اپنی لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری لیڈر جب وہاں جائے گی تو ہم اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جائیں گے، اس سے آگے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر یہ حکمران اتنا بھی نہیں برداشت کر سکتے تو پھر اپنے نام کے ساتھ جمہوری ہونے کا جو دوسری جانب آشیانہ ہاؤسنگ کیس میں شہباز شریف احتساب عدالت پیش ہوئے، نیب کے گواہ یاسر شفیق کا بیان بھی قلم بند کیا گیا۔ آئندہ سماعت پر 2 گواہوں کو پیش کرنے کا حکم، سنوائی 30 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ رواں سال تاریخ کا مہنگا ترین حج کرانے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ حج اخراجات 7 لاکھ روپے تک پہنچنے کے امکانات ہیں۔
پاکستان سے ہر سال لاکھوں عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حرمین شریف جاتے ہیں، تاہم گزشتہ سال کرونا وائرس کی وجہ سے عازمین کو حج کرنے کی اجازت نہ ملی۔ رواں سال سعودی حکومت نے کم تعداد میں عازمین کو حج کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے کرونا ویکسینیشن لازمی ہوگی۔ تاہم ذرائع بتاتے ہیں کہ رواں سال پاکستان سے حج کی سعادت حاصل کرنے والوں کو 7 لاکھ روپے تک کے اخراجات برداشت کرنا پڑ سکتے ہیں۔ شہریوں نے حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ زندگی بھر انتظار کرنے والوں کے لیے حج مہنگا کرنا ریاست مدینہ کے شیوا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حکومت کے اس کے لیے نوٹس لینا چاہیے، کم ریز میں حج گئے، غریب سے غریب آدمی حج کر سکے۔ ارے سستا کرنا چاہیے، ایک مذہبی فریضہ ہے، ایسا کیا جائے جس میں ہر بندہ آسانی سے اس فریضے کو انجام دے سکے۔ عام آدمی تو کر ہی نہیں سکتا، وہی کر سکتا کہ جس کے پاس کچھ 4 پیسے ہو تو پسلی ہو تو کر سکتا ہے۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے عازمین سے درخواستوں کی وصولی سمیت دیگر انتظامات کو سعودی حکومت کے فیصلے سے مشروط کیا گیا ہے۔ حج ایک مذہبی فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے عام مسلمان نہ صرف برسوں انتظار بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچت بھی کرتا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے حج اخراجات اگر 7 لاکھ کیے گئے تو اس فریضے کی ادائیگی میں عام مسلمان کو بھی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیمرہ مین رانا ایاز اور عدیل چودھری کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ گوشت کا کاروبار کرنے والوں اور گوشت کھانے والوں کے لیے بری خبر ہے۔ منڈی میں جانور لانے والوں کے ٹیکس میں 2 گنا اضافے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ مویشی منڈیوں میں جانوروں کو لانے والوں کو اضافی ٹیکس دینا ہوگا۔ گڈی وڈی اسرا زیادہ لے رہے ہیں پیسے، جانور دا 500 روپیہ لے رہے ہیں۔ جس وقت نواز شریف دی حکومت سی تے فری انہیں پرچی کیتی تے منڈی دے اندر جانور بھی زیادہ آندے سن۔ فیصلہ تے جی غلط ہے، اے طریقہ انصاف دا ہوئے یا نون لیگ دا ہوئے یا پیپل پارٹی دا ہوئے، مزدوراں تے ہی ہے نا، بوجھ پیندا پیا نا۔ پہلے ادھر 500 روپے جانور کی پرچی لیتے، اب 1000 روپے لیں گے۔ برائلر گوشت کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت میں 7 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا۔ مرغی کا گوشت 328 روپے سے بڑھ کر 335 روپے فی کلو ہو گیا۔ 3 روز میں مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں 33 روپے اضافہ کیا گیا، جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت 166 روپے فی درجن برقرار ہے۔ شہر میں ہر جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہیں۔ جوہر ٹاؤن، سمن آباد میں جگہ جگہ گندگی ہے۔ بہار کالونی اور ٹاؤن شپ میں بھی کوڑا کرکٹ کے انبار لگے ہیں۔ سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، جب سے ہر جگہ کوڑا چاروں طرف، اور کوئی ادھر دھیان ہی نہیں دے رہا کہ یہ اٹھایا جائے۔ کتنی دفعہ بولا ہے۔ تقریباً 3 ماہ ہو گئے ہیں یہاں پر، تو جب سے میں آ رہا ہوں ادھر گندگی کا یہ ایسے ڈھیر لگا ہوا۔ ضلعی انتظامیہ کی سنگین لاپرواہی۔ رواں مالی سال کے 8 ماہ گزر گئے، ڈسپنسریوں کے لیے ادویات نہ خریدی جا سکیں۔ ضلع شعبہ صحت کا 10.5 کروڑ کا بجٹ، مگر ایک دوا بھی نہیں خریدی گئی۔ تاخیر کے باعث ڈسپنسریز میں بیشتر ادویات کا سٹاک ختم ہو چکا ہے۔ ضلع حکومت کی ڈسپنسریز پر آئے مریض ادویات نہ ملنے سے پریشان ہیں۔ سال بدل گئے، ادوار بدل گئے، نہ بدلے تو سرکاری ہسپتالوں کے حالات نہ بدل سکے۔ شہر کے سب سے بڑے سرکاری جناح ہسپتال میں بیڈز کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ جناح ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں بیڈز کی شدید قلت ہے۔ ایک ہی بیڈ پر 3 مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مریض دور دراز کے علاقوں سے بہتر علاج کے لیے جناح ہسپتال آتے ہیں۔ جناح ہسپتال کے ابتر حالات دیکھ کر مریضوں اور لواحقین میں شدید مایوسی پائی جاتی ہے۔ اساتذہ کا دھرنا 6 روز داخل ہو گیا۔ اساتذہ کہتے ہیں 2014 میں NTS کا امتحان پاس کر کے بھرتی ہوئے، 7 سال سے تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ بڑے ویل ایجوکیٹڈ ہیں، مراد راز ان کے ساتھ ضد لگائی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو ریگولر نہیں کریں گے، لیکن یہ ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ گوشوارے جمع کیوں نہیں کرائے؟ FBI کی LEA کے خلاف کارروائی۔ بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے، 29 کروڑ 80 لاکھ روپے ریکور کر لیے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں کارکنوں سے ملاقات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی۔ مسلم لیگی کارکنان سے ملاقات کرتے ہوئے حمزہ شہباز کا کہنا تھا نااہل کھلاڑیوں نے معیشت سمیت تمام شعبوں کو تباہ کر دیا، جبکہ حکمرانوں کی ناکام پالیسیوں کے باعث ہوش ربا مہنگائی کی وجہ سے عوام پریشان ہے۔
کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں دورہ جنوبی افریقہ کی تیاری کے لیے قومی کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ جاری ہے. دوسرے انٹرا اسکواڈ ڈے میچ میں بابر اعظم کی ٹیم گرین نے سرفراز احمد کی وائٹ ٹیم کو 2 رن سے شکست دے دی. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ٹیم گرین نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں کے نقصان پر 356 رنز بنائے. محمد رضوان نے 85 گیندوں پر 10 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے 112 رنز بنائے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.